नाज़रीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालात हाज़रा में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़याज़ अहमद फ़याज़। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम की वसातत से हम आपको मुख्तलिफ मामलात से मुत्तलिफ बाखबर करा देते हैं, जहाँ हम आपको मुख्तलिफ शोबों जैसे तालीम, सेहत या बाकी डिपार्टमेंट्स के हवाले से बाखबर करा देते हैं। वहीं अक्सर बेशतर हम आपको सरकार के उन स्टेप्स, सरकार के उन फैसलों से बाखबर करा देते हैं जो सरकार आवाम की बहबूदी के लिए उठा रही है। आपको याद होगा कि 2019 में मुल्क में एक ऐसा मिशन मारिज़ वजूद आया जिसका मकसद था हर घर नल से जल। इस मिशन को अमलाने के सिलसिले में 2009 से बराबर मुल्क में काम जारी रहा और इस वक्त जम्मू कश्मीर में नल से जल या जो जल जीवन मिशन है, इस जल जीवन मिशन के हवाले से काफ़ी पेशरफ्त हुई है। हाल ही में आपने सुना होगा कि डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मरकजी वजारत बराए जल शक्ति ने जम्मू कश्मीर में जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसको इस सिलसिले में एप्रिसिएशन भी दे दी। यहाँ पे इस वक्त एक प्रोग्राम चल रहा है, फोर्टनाइट प्रोग्राम, जो 1 अगस्त से शुरू हुआ और 15 अगस्त को वो कंक्लूड होगा। किस तरह की पेशरफ्त है इस वक्त, कौन सी तस्वीर है हमारे सामने जल जीवन मिशन के हवाले से, ये खुसूसी गुफ्तगू हम आज आप तक पहुंचाना चाहेंगे। और हम खुशकिस्मती महसूस कर रहे हैं, हमारे साथ इस सिलसिले में बात करने के लिए स्टूडियो में तशरीफ़ रखे हुए हैं ये डॉक्टर जी नित्तू साहब, जो मिशन डायरेक्टर हैं जल जीवन मिशन जम्मू कश्मीर। डॉक्टर साहब, आपका वेलकम है हमारे शो में। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपको मुबारकबाद देना चाहेंगे, जैसा कि ये मिशन जब यहाँ पे, जैसा हमने कहा कि 2019 में इसकी शुरुआत हुई और 2019 से बराबर यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जिस तरह से इसको अमलाया गया, कुछ महीने कबल डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मरकजी वजारत बराए जल शक्ति ने आपको, आपके डिपार्टमेंट को, यहाँ पे यूटी सरकार को इस सिलसिले में मुबारकबाद दे दी कि 60% की आबादी जो है उसको नल से जल देने में कामयाबी आपने हासिल की। सबसे पहले आपको मुबारकबाद इस सिलसिले में। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो इस वक्त आपके पास प्रोग्राम चल रहा है, फोर्टनाइट का प्रोग्राम या जो जल जीवन मिशन है, किस तरह के मकासद हम इससे हासिल कर सकते हैं? देखिए, जैसा कि आपने खुद ही फरमाया कि ये प्रोग्राम एक नेशनल लेवल का प्रोग्राम है जी। इस वक्त पूरे कंट्री में अगर आप देखेंगे सबसे बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम इस वक्त जो है वो जल जीवन मिशन चल रहा है जी। ये 2019 में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने अगस्त के महीने में जब इंडिपेंडेंस डे की फंक्शन चल रही थी तो उसमें इसको फॉर्मली लॉन्च कराया और तब से लेकर के आज तक जो है पूरे मुल्क में इस प्रोग्राम पे जो है शदमत से काम चल रहा है और हमारे यहाँ यूटी जम्मू कश्मीर में भी इस पे काम चल रहा है। जो बुनियादी मकसद इस प्रोग्राम का ये है कि हर घर नल से जल जी। यानी अगर आप देखेंगे पूरे कंट्री में, अगर फॉर दैट मैटर इवन यूटी आप जम्मू कश्मीर में भी देखेंगे, अभी भी हमारी जो है अच्छी खासी पॉपुलेशन जो है रूरल एरियाज़ में खास तौर से वो है जो जिनको नल से जल जो है नसीब नहीं था इससे पहले जी। या पानी डायरेक्टली पीते थे सोर्सेज से, चाहे वो दरियाओं से, चश्मों से या बाकी सोर्सेज से पानी डायरेक्टली पीते थे। लेकिन जब जल जीवन मिशन का वजूद में ये प्रोग्राम आया तो इसमें पहला ऑब्जेक्टिव जो रखा गया कि जो हमारी रूरल पॉपुलेशन, क्योंकि ये अर्बन पॉपुलेशन को कैटर नहीं करता है, जो हमारी देहातों में पॉपुलेशन है जहाँ पे अभी नल से जरिए जो है पानी नहीं पहुँचा है, तो उन एरियाज तक पहुँचना है जहाँ कम से कम 20 घर एटलीस्ट कहीं पे भी हों, उनके लिए एक सोर्स ढूंढना है, चाहे वो चश्मे की सूरत में हो, चाहे कहीं आसपास कोई दरिया हो, या हमारे यहाँ कहीं बहुत सारे इलाके ऐसे जहाँ न तो दरिया ही है न चश्मे है, लेकिन वहाँ जो है बोरवेल्स हैं या ट्यूबवेल्स के ज़रिए से जो है पानी निकाला जाता है। तो इसके साथ साथ जो इसका ऑब्जेक्टिव एक और भी रहा है वो ये है कि मिनिमम एक बंदे के लिए, एक फर्द के लिए 55 एलपीसीडी उसको बोलते हैं, यानी 55 लीटर पानी कम से कम एक जो है शख्स को या एक घर के बंदे को मिलना चाहिए 24 घंटे में, एंड दैट टू रेगुलरली। प्लस इसमें क्वालिटी का बहुत ज़्यादा जोर है और क्वालिटी के हवाले से जो है इसके पैरामीटर्स हैं कि पीने के लिए कैसा पानी होना चाहिए, जिसको पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर बोलते हैं। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव्स इसमें रखे गए हैं। लेकिन इस प्रोग्राम का जो मुझे लगता है कि इसका रूह रवां जो फैक्टर है वो ये है कि ये जो सोर्स ढूंढना है,
پھر اس سورس کے ذریعے سے پانی نل تک پہنچانا ہے، گھروں تک پہنچانا ہے. اس سارے پروسیس میں جو لوکل کمیونٹی ہے، جو لوکل عوام ہے، ان کا ایکٹیولی رول ہے. ایک تو پہلے اسکیمز جو بنتی تھی، اس سے پہلے بھی NRDPW ایک اسکیم تھی، اس سے پہلے بھی کئی پروگرام چلے ہیں، لیکن وہ ایکسکلوسively گورنمنٹ مشینری کے ذریعے سے چلتے تھے. لیکن اس میں جو جن بھاگیداری ہے، اس میں جو عوام کی پارٹیسپیشن ہے، مطلب اٹ از واٹر بائی دا پیپل، فار دا پیپل اینڈ آف دا پیپل. آف دا پیپل ان دا سینس کہ انہیں کو سورس ڈھونڈنا ہے. ٹیکنیکل سپورٹ ڈپارٹمنٹ کرے گا، انجینئرز ڈپارٹمنٹ کے ہوں گے، لیکن لوکل ہی کمیونٹی بتائے گی کہ یہ کہاں سے آپ لا سکتے ہو. اس کے لیے جو بیسک پراویژن ہے وہ ہے پانی سمیتی. ہر گاؤں میں اس وقت اگر آپ دیکھیں گے پورے ملک میں یا جموں کشمیر میں ہر گاؤں میں ایک پانی سمیتی ہے، جس میں ہمارے PRIs ہیں یا وہاں کے چاہے آنگن واڑی ورکر ہو، آشا ورکر ہو، ٹیچرز میں سے ہوں، مطلب جو اکراس دا بورڈ ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ پلان کرتے ہیں اپنے لیے کہ ہمیں پانی کا سورس نہیں ہے، آئے گا سورس کہاں سے، کون سا سورس ٹھیک ہے، اور اس کے آئیڈینٹیفیکیشن آف دا سورس. پھر اس سورس کے بیسس پہ وہ اپنا پلان بناتے ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے پانی ہر گھر نل سے جل آ جائے گا، اور اس کے بعد اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کرنا ہے، اس کی مانیٹرنگ ٹیکنیکلی وہ نہیں کریں گے، ٹیکنیکلی ڈپارٹمنٹ کرے گا، لیکن اس کی مانیٹرنگ میں ڈائریکٹ ان کا رول ہے پانی سمیتی کا. اینڈ پھر جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گی یہ اسکیم، دس اسکیم ہیز ٹو بی ٹیکن اوور بائی دا کمیونٹی. اس کا آپریشن اینڈ مینٹیننس اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ PHE ڈپارٹمنٹ یا جل شکتی ڈپارٹمنٹ اس کو چلا رہا ہے. آنے والے دنوں میں جل جیون مشن کے تحت جو بھی اسکیم کمپلیٹ ہوگی، وہ ساری اسکیمیں جو ہے وہ ان کو ٹیک اوور کرنا ہے کمیونٹی کو. کمیونٹی اس پہ دیکھے گی اس کی ریکھ دیکھ کیسے چلے گی. اس کے لیے ہم ڈپارٹمنٹ نے پلان کیا ہے کہ ایک بڑے پیمانے پہ جو ہے کیپیسٹی بلڈنگ ہماری چل رہی ہے. اس میں زیادہ ترجیح جو ہے وہ عورتوں کو دی جاتی ہے، کیونکہ عورتیں بہت زیادہ ان کی بھاگیداری ہوتی ہے پانی کے ساتھ. ان کا وہ زیادہ حساس ہیں ٹورڈس واٹر ایشوز، کیونکہ چاہے گھر میں کھانا بنانا ہو، چاہے باقی چیزیں ہوں، وہ سارا اس حوالے سے. اینڈ دے آر گڈ مینیجرس آلسو. تو اس میں بعد میں جب پانی آ جائے گا، لوگوں کے سے جو سروسز چارجز لینے ہیں وہ کمیونٹی خود لے لے گی. انہی کے پاس وہ پیسہ رہے گا، وہی ڈیسائیڈ کریں گے یہ پیسہ کیسے خرچ کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کمیونٹی کا ایکٹیو جو ہے انوالومنٹ. ناظرین محترم، یہ کہتے ہیں ونیک تانیت مطلب یت حصص مزن بوزو ڈاکٹر جین یتو صاحبن کر بالکل وضاحت زِ یمو وون زِ یُس زن لُکھ چھِ حظ، یُس زن عوام چھِ حظ، عوامُک چھُ اتھ مزن بھرپور رول، بھرپور چھُ یمنٕے، چونکہ یم ین پتہ باضابطہ یمنٕے حوالہ کرنے یم زن پروگرام چھِ. آپ نے حال ہی میں دیکھا ہوگا کہ جس طرح سے ہم اکثر و بیشتر آپ کو کہتے ہیں کہ جو اس وقت کی سرکار ہے، سرکار کا صرف مدعا و مقصد یہی ہے کہ جو بھی کوئی پروگرام ہے اس پروگرام میں عوام کو شامل کیا جائے. جس طرح سے حال ہی میں آپ نے ایک اور پروگرام سنا ہوگا جو امرت اسٹیشن اسکیم ہے، حالانکہ ٹرین کے ساتھ وہ پروگرام تھا، تو یہاں پر بھی وہ ایک پروگرام ہو گیا ادھر بڑگام کے ریلوے اسٹیشن. اس میں بھی لوگوں کی انوالومنٹ ہے، اور خاص طور سے بچوں کی انوالومنٹ. 2.5 لاکھ کے قریب بچوں نے اس پروگرام میں بھی حصہ لیا. تو سیم اسی طرح جو یہ پروگرام ہے جل جیون مشن، جس طرح سے کہا گیا، پانی سمیتی جو ہے، پانی سمیتی کو بنایا گیا، اور اس کے بعد جو ہے ریسورسز بھی انہی سمیتی جو ہے ان کو وہاں پہ ڈھونڈنے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو ابھی جو دیہی علاقوں میں آپ یہ پینے کا صاف پانی جو آپ فراہم کر رہے ہیں، اس میں کون سا میکانزم جو ہے اس وقت کس طرح کا میکانزم عملایا جا رہا ہے؟ دیکھیے، پہلے میں بتا دوں گا کہ جب 2019 میں یہ پروگرام چلا تو ہمارے یہاں جموں کشمیر میں اس وقت ایک بیس لائن سروے ہوئی کہ کتنے دیہاتی علاقے ایسے ہیں جو JJM گائیڈ لائنز میں فال کرتے ہیں. اور یہاں پہلے ہی جو ہے رورل ایریاز میں، اربن ایریاز کو چھوڑ کر کے رورل ایریاز میں 5 لاکھ سے زیادہ کنیکشنز آلریڈی ایگزسٹ کر رہے تھے. لیکن ان 5 لاکھ کنیکشنز میں کچھ تو سروس ایشوز تھے، پائپ لائنز کا ایشو تھا، پائپیں پرانی تھی، یا ریگولر پانی نہیں آ رہا تھا، یا ڈرنکنگ اس کے واٹر کوالٹی کے ایشوز تھے. تو اس کو پہلا ٹارگیٹ کیا گیا. اس کے بعد جو ٹوٹل دیکھا گیا کہ ہماری ریکوائرمنٹ کتنی ہے، 18 لاکھ سے زیادہ، آلموسٹ 18,60,000 کے قریب ہمارا ٹارگیٹ جو یہ ہوا، آئیڈینٹیفائی ہوا کہ ہمیں اگر جل جیون مشن کو کمپلیٹ کرنا ہے تو ہمیں 18 لاکھ اور 60,000 67,000 جو ہمارے ہاؤس ہولڈس ہیں رورل ایریاز میں جو دیہاتوں میں رہتے ہیں ان کو ہمیں کور کرنا ہے. 5 لاکھ 5.5 لاکھ پہلے ہی ہمارے پاس تھے. لیکن آج کی ڈیٹ میں میں آپ کو بتاتا چلوں، جیسے آپ نے بتایا 60%
ہمارا پہلے 1-2 مہینے پہلے تھا، لیکن آج کی ڈیٹ میں 67% ہم نے اس میں کوریج کر دیا ہے. جہاں ریٹرو فٹنگ کرنی تھی، جیسے میں نے کہا ایگزسٹنگ کنیکشنز تھے وہاں ریٹرو فٹنگ کرنی تھی، وہاں پائپ کو صحیح کرنا تھا، پانی کی سپلائی کو ریگولیٹ کرنا تھا یا سورسز کو آگمنٹ کرنا تھا، وہ کام ہو چکا ہے. نئے کنیکشنز بھی ہم نے 6 لاکھ سے زیادہ دیے ہیں. آلموسٹ ہم لوگ اس وقت 12 لاکھ سے زیادہ ہمارے کنیکشنز JGM میں کور ہو چکے ہیں، جو 5 لاکھ پہلے ہی تھے اور کچھ ہم نے نئے 7 لاکھ کے قریب ایڈ کیے ہیں. اور آنے والے دنوں میں جو اور ہمارا ٹارگٹ ہے، جو 6 لاکھ کے قریب ہمارے اور کنیکشنز ہیں، 6 لاکھ سے زیادہ، تو ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ہم نے آلریڈی ایک پلان بنایا ہوا ہے. آلموسٹ جو ٹائم باؤنڈ ایک پروگرام ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ جس طریقے سے ہماری پوری مشینری لگی ہے، اس میں ڈسٹرکٹ لیول پہ جو ہمارا سب سے بڑا سپورٹ سسٹم ہے، چاہے پانی سمیتیں ہوں، پھر ڈسٹرکٹ جل جیون مشن ہے ہیڈڈ بائی ڈپٹی کمشنر کنسرن، وہ پورے پلان کو اپنی ڈسٹرکٹ لیول پہ دیکھتے ہیں. اور UT لیول پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ملٹی لیول مانیٹرنگ ہو رہی ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں گے، اس میں مشن ڈائریکٹریٹ پہ دیکھتا ہے، جو ایڈمنسٹریٹو سیکرٹری ہے جل شکتی کا، وہ وہاں دیکھتے ہیں، چیف سیکرٹری صاحب اس کو مانیٹر کرتے ہیں، اینڈ آنریبل LG صاحب بذات خود اس کا جو ہے مانیٹر کرتے ہیں. اور کنٹری لیول پہ، ملک کی سطح پہ اگر آپ دیکھیں گے، یہ PMO لیول پہ باضابطہ مانیٹر ہو رہا ہے. اور ہر جو پروگریس ہو رہی ہے، جو پیش رفت ہو رہی ہے، وہ ڈیش بورڈ کے ذریعے سے کتنے منٹ کے بعد، کتنے سیکنڈز کے بعد، کتنے جو ہے وہ ٹیپ کنیکشن لگ جاتے ہیں، کتنے نلکے جڑ جاتے ہیں، وہ ساری کی ساری ڈیٹیل. ہمارے وہ ڈسٹرکٹ سری نگر اور گاندربل جو ہے وہ آلریڈی کورڈ ہے. میں اس میں ہی اب آ رہا ہوں. جب بیس لائن سروے ہوئی، اس کے بعد جو رورل ایریاز، چونکہ یہ رورل ایریاز کو ہی کیٹر کرتا ہے، تو ہم نے پہلے یہ جو اپنا سری نگر ڈسٹرکٹ ہے، اگر آپ دیکھیں گے 29 پنچایتیں جو بھی رورل ایریا میں آتی ہیں، وہ اس دائرے کے تحت اس جو ہے JGM کے اس میں آ گئی. ان کو ہم نے پہلے ہی کور کیا، اور ڈسٹرکٹ سری نگر ہمارا 100% اس وقت جو ہے کور ہو چکا ہے، اور گاندربل بھی 100% ہمارا کور ہو چکا ہے، انکلوڈنگ سروس لائن جو اب آگمنٹ کرنی تھی، ایگزسٹنگ کنیکشنز کو ٹھیک کرنا تھا. اس حوالے سے یہ 2 ڈسٹرکٹ ہمارے پہلے ہی آ چکے ہیں. جو اس کے بعد جو پیش رفت ہوئی آج کی ڈیٹ میں، ہمارے جو باقی ڈسٹرکٹس ہیں، آلموسٹ کچھ ڈسٹرکٹس 4 کیٹیگری میں آ رہے ہیں. سب سے ٹاپ لگاتار آپ جا رہے ہیں، سب میں اسی پہ آ رہا ہوں. سب سے جو زیادہ ہمارا جو 2 ڈسٹرکٹس فرنٹ رنر میں آ رہے ہیں، جیسے ابھی سری نگر آپ نے خود ہی بتایا کہ پورے کنٹری میں ٹاپ موسٹ ڈسٹرکٹس میں آ گیا ہے، فرنٹ رنر ڈسٹرکٹس میں، کیونکہ یہ پورا سیچوریٹ ہو چکا ہے ان ٹرمز آف جو FSTCs ہم نے دیے ہیں. پھر ایک پروسیس اس کا ایک اور بھی ہوتا ہے، جو مجھے لگتا ہے کہ باقی پروگراموں سے بالکل اس کو منفرد بناتا ہے. وہ یہ ہے کہ ہر گھر میں یا ہر کوئی گاؤں یا دیہات یا پنچایت، اگر وہاں پہ ہم نے ٹیپ کنیکشن پہنچا دیا، پانی بھی آ گیا، سارا کچھ ہوا، لیکن انجینئرس کو سرٹیفکیٹ جو ہے وہ کمیونٹی کو دینی ہے. جیسے کل کی بات ہے، میں جو ہمارا JGM فورٹ نائٹ چل رہا ہے، میں پربھاری افسر ہوں DH پورہ کلگام کا. میں کل وہاں گیا تھا، تو وہاں پہ ہم نے ہر گھر جل سرٹیفکیشن کروائی. ہر گھر جل سرٹیفکیشن میں گاؤں کے سارے لوگ ہوتے ہیں، خاص طور سے پانی کی سمیتی کے لوگ ہوتے ہیں، اور اوپن فورم میں یہ ان سے سرٹیفکیٹ لی جاتی ہے کہ جو یہاں کے انجینئرس ہیں ان کو ہم سرٹیفکیٹ دیتے ہیں گراؤنڈ لیول کی انہوں نے امپلیمنٹیشن اس کو کروایا ہے. اور یہ صحیح بات ہے کہ گاؤں میں ہر گھر، ہر آنگن سینٹر، ہر سکول، ہر پنچایت گھر یا جتنے پبلک انسٹیٹیوشنز وہ سارے کنیکٹڈ ہے اور پانی آ رہا ہے. اب جہاں تک جموں کشمیر میں یہ ہمارا ٹارگٹ ہے، اب آپ اس ٹارگٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہم نے جو آلموسٹ 3100 کے قریب پروجیکٹس جو ہے وہ بنائے، اور اس میں سے 67,000 یعنی 6,700 کے قریب کام ہے، جن میں جو ہے پائپ نیٹ ورک بچھانا، جس میں فلٹریشن پلانٹس ہیں، اوور ہیڈ ٹینکیز ہیں، اسی طریقے سے بور ویلز ہے، ٹیوب ویلز ہیں. یہ سارا انفراسٹرکچر جو ہے ہم نے تیار کیا ہوا ہے پروجیکٹ وائز. اب اس پہ کام ابھی چل رہا ہے، اور آلموسٹ جو ہمارا ایک ٹینٹیٹو ایسٹیمیٹ ہے، یہ پروجیکٹ ابھی 10,000 سے 12,000 کروڑ تک کا پروجیکٹ ہمارا ہے، جس میں سے ہم نے ابھی تک اچھا خاصا جو ہے کوریج کیا ہوا ہے. اینڈ جہاں تک ٹینڈرنگ ہے پروجیکٹس کی، جہاں تک ٹیکنیکل سینکشنز ہیں، وہ ساری کی ساری فارمیلٹیز ہو چکی ہیں. اینڈ آج کی ڈیٹ میں ہم لوگ آلموسٹ 95%
جو ہمارے کام ہے وہ بالکل ٹینڈر آؤٹ بھی ہوئے ہیں اور آلموسٹ ہم لوگ جو ہے ایڈوانس سٹیج میں ہیں کچھ پروجیکٹس میں، جہاں ہم اب آنے والے دنوں میں دیکھیں گے آپ کہ ہمارے کام جو ہے کمپلیٹ ہو جائیں گے اور وہ بعد میں کمیونٹی کو ٹرانسفر ہو جائیں گے۔ ناظرین محترم، جس طرح سے کہا گیا کہ کس طرح سے مطلب ٹینڈرنگ کے حوالے سے ڈاکٹر ایتو صاحب نے کہا، آپ کو بتانا چاہیں گے کہ بہت سارے ایسے علاقے ہیں واریاہ جائیں تم مطلب اگر دور دراز علاقن مز وچھو، کپوار وچھو، اننت ناگ وچھو، سوپر وچھو، پونچھ وچھو یا تمہ ورٲے أسۍ مطلب باقی علاقن مز وچھو حظ یمن نشن گۄڈنیتھٕے آب ووت، سٹھاہ خوشی ٲس تہندین بُتھن پٮ۪ٹھ، بہت خوشی پائی گئی ان چہروں پہ جنہوں نے سب سے پہلے نل سے جل جنہوں نے حاصل کیا۔ اگر ہم بات کریں گے کپواڑہ میں آوان محلہ ایک ہے یا سعید محلہ ہے جنہوں نے پہلی دفعہ نل سے جل حاصل کیا اور وہاں کے لوگوں میں خوشی دیکھی گئی۔ اسی طرح سے اننت ناگ میں کھٹانہ بستی ہے کوکرناگ کو، وہاں پہ پہلی دفعہ نل سے جل ان کو حاصل ہوا۔ سوپور ڈویژن کی بات کریں گے، گونڈ علاقے میں 0.50 لیکس گیلن گنجائش والا پروجیکٹ وہاں پہ شروع ہوا۔ پونچھ میں بور ویلز کا قیام ہوا۔ اسی طرح سے بانڈی پورہ کے وین علاقے کی اگر بات کریں گے یا اگر گونڈ خلیل گنستان کی بات کریں گے تو یہ کچھ ایسے علاقے ہیں جن علاقوں میں آپ نے حال ہی میں دیکھا ہوگا، خبروں میں آئے روز آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں سے بیروا کے حوالے سے اگر ہم بات کریں گے تو پہلی دفعہ جب ان لوگوں کو پانی فراہم ہوتا ہے تو اس کا رسپانس جو ہے ڈاکٹر ایتو صاحب سے ہی لیں گے، کس طرح کی خوشی دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے جیسے آپ نے خود ہی ان سارے علاقوں کا جو ذکر کیا، چاہے وہ یہاں کشمیر میں ہوں، جموں میں ہوں، یہ بالکل دور دراز علاقے ہیں اور بہت ہی ڈیفیکلٹ ٹیرین علاقے ہیں، پہاڑی علاقے ہیں، کچھ جو ہے ایسے جو کٹ آف رہتے ہیں۔ تو ان علاقوں میں ہم نے باضابطہ طور جو ہے وہ لوگوں کے پاس گئے بھی، ہماری ٹیمیں بھی گئی وہاں پہ، باضابطہ ریکارڈنگ کرائی، ان سے ان کے تاثرات بھی لیے۔ تو کچھ لوگوں نے مطلب آپ اندازہ نہیں کریں، کہا کہ 40 سال کے بعد ان کو دیکھنے کو، اگرچہ پانی پہلے بھی تھا ان کے پاس مگر یہ نل سے جو جل ہے، نلکے کے ذریعے سے پانی ان کا ہے، صاف پانی، شدھ پانی جو ہے وہ 40 سال کے بعد ان کو دیکھنے کو ملا ہے۔ تو ایک اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہاں کے عورتوں میں، وہاں کے بچوں میں، وہاں کے بزرگوں میں کتنی خوشی تھی۔ اگر آپ دیکھیں گے اس کا میرے خیال سے اگر سب سے بڑا بینیفیشری کوئی ہوگا جل جیون مشن کا، وہ ہمارے مائیں بہنیں اور ہماری بیٹیاں ہوں گی، کیونکہ یہاں پھر بھی ہمارے یہاں جموں کشمیر میں زیادہ دقت اتنی نہیں ہے جتنی ملک کے بہت ساری جگہوں پہ، راجستھان جیسی جگہ میں جہاں 10-10 کلومیٹر عورتوں کو پیدل چلنا پڑتا ہے۔ تو اسی طریقے ہمارے دور دراز علاقے یہاں پہ بھی ہے، کشمیر میں، جموں میں بھی، جہاں عورتوں کو کافی مشکلات کا سامنا پڑنا، لیکن جب نل سے جل آ جائے گا، جب گھروں میں نل کے ذریعے پانی آئے گا، یہ ان کے لیے کتنی بڑی راحت ہوگی۔ یا فار دیٹ میٹر ایون ہمارے بچوں کو جو اسکول ادروائز جانے کے لیے ہوتی ہے، ان کو ایڈیشنل کام کے طور پر پانی لانا پڑتا ہے، تو ان کے لیے کتنا بڑا ریلیف ہے۔ ہیلتھ وائز بھی اگر آپ دیکھیں گے اس کا کوالٹی آف لائف، اور یہ جو ایک ٹرانسفارمیشنل موومنٹ ہے یہ ایکچولی، جس کے ذریعے سے اگر آپ دیکھیں گے جو ٹائم ہم لگاتے ہیں پانی میں لانے میں، اگر وہ ٹائم بچ جاتا ہے وہ آپ پڑھائی کے لیے ڈیوٹ کر سکتے ہیں، وہ اپنی صحت کے لیے آپ ڈیوٹ کر سکتے ہیں، باقی چیزوں کے لیے ڈیوٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس میں امپاورمنٹ، میرے خیال سے عورتوں کی امپاورمنٹ سے زیادہ اس سے زیادہ کوئی بہتر ذریعہ پلیٹ فارم نہیں ہو سکتا ہے، جہاں ان کو گھر بیٹھے بیٹھے اپنا پانی بھی ملے گا۔ ناٹ اونلی دیٹ، بلکہ جو ہمارا ابھی پروگرام چل رہا ہے وہ ہے FTK، فیلڈ ٹیسٹ کی ٹریننگ۔ ہم لوگ جموں کشمیر میں ابھی تک 31,000 عورتوں کو ٹریننگ دے چکے ہیں۔ اس میں گائیڈ لائن کے حساب سے ہر گاؤں میں 3 سے 5 عورتوں کو ٹریننگ واٹر کوالٹی کو کرنے کے لیے ان کو ٹریننگ دینی ہے، تاکہ وہ پانی سمیتی کے لوگ خود اپنے سورس سے یہ دیکھیں کہ ہمارا پانی پینے کے لائق ہے کہ نہیں ہے۔ دوسرا، ہماری جو جیجم میں 98 کے قریب ہماری لیبس ہیں، ہر ڈسٹرکٹ میں ایک لیب ہے، سب ڈویژن لیول پہ لیبس ہیں جہاں پہ کوئی بھی جا کر کے اپنے پانی کا سورس کا ٹیسٹ کرا سکتا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں گے کہ جو یہ FTK کا پلان ہے، آگے آنے والے دنوں میں جب یہ اسکیمیں کمپلیٹ ہو جائیں گی تو گورنمنٹ کا جو بیسک گائیڈ لائن ہے وہ یہی ہے کہ ہر گھر میں ایک فرد ہونا چاہیے، یہ خاص طور سے کوئی عورت جو یہ صبح جا کر کے ٹیسٹ کر سکے۔ اتنا اکوپمنٹ اب آیا ہوا ہے، اٹ ٹیکس اونلی 10 منٹس، مے بی 5-7 منٹس ٹو نو کہ جناب ہمارا پانی پینے کے لائق ہے یا نہیں ہے۔ یہ ایک کراس چیک ہے۔ ابھی جب جیجم کا آپ نے یہ جو ابھی ایک پکشواڑا چل رہا ہے یا فورٹ نائٹ چل رہا ہے، ابھی تک ہم لوگوں نے جو سورسز ٹیسٹ کیے ہیں، آن اسپاٹ ٹیسٹنگ، کم سے کم 700 کے قریب ہم نے جو ہے سورسز کور کیے ہیں اس میں۔
لیکن ہمارا جو پلان ہے 15 اگست تک جب یہ پروگرام کمپلیٹ ہو جائے گا 100% سورسز کو ہمیں ٹیسٹ کرنا ہے. 100% سورس کو آن اسپاٹ ٹیسٹ. میں ریسنٹلی ابھی 2-3 دن پہلے ٹنگ مرگ گیا تھا. آپ کو پتا ہے فیروز پورہ جو ہے اٹس اے بگ سورس فار مینی اسکیمز. میں وہاں آن اسپاٹ گیا, آن اسپاٹ ٹیم وہیں کھڑی کی اور انہیں پانی وہاں لے لیا اور 5-10 منٹ کے بعد ہمیں پٹن بھی میں گیا تھا. اسی طریقے سے یہاں باقی جگہوں پہ بھی دیکھیں یہ سارا کمیونٹی کو کانفیڈنس دینے کے لیے, اور یہ ٹیسٹنگ ان کے سامنے ہی ہوتی ہے. دوسرا جو اس کا بہت بڑا مجھے لگتا ہے کراس چیک فیکٹر یہ ہے کہ جب بھی یہ پانی ہم سپلائی کرتے ہیں تو اس میں امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو پانی کچھ بچتا ہے جس کو ہم گرے واٹر بولتے ہیں, گرے واٹر جو ہم یوز کرتے ہیں پینے کے لیے, لیکن جو پانی ہم نہانے کے لیے یا کپڑے دھونے کے لیے یا ہم باقی چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں اس میں سے اچھا خاصا پانی نکل جاتا ہے. لیکن جو پانی نل کے ذریعے سے آتا ہے وہ پانی لمٹ میں باہر جاتا ہے. لیکن جب لمٹ میں باہر جاتا ہے باہر اس کو ٹیپ کرنا دوبارہ سے ری یوز کرنا ایزی ہے. وہ اس کا ایک الگ ایک اور کمپوننٹ ہے جو رورل ڈیولپمنٹ کے ساتھ مل کر کے ہم اس کا پلان کر رہے ہیں. جہاں تک سورسز ہیں ہمارے, آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے یہاں پہ ندی نالے ہیں, چشمے ہیں یا فار دیٹ میٹر اور بھی سورسز ہیں. لیکن جو کچھ سورسز اب سوکھ گئے ہیں, کچھ سورسز میں سینیٹیشن کا پرابلم آ گیا ہے, ان کو سسٹینیبل بنانے کے لیے جب میں ایک بہت بڑا ایک امپورٹنٹ یہ ہے کہ لانگ ٹرم پلان جو ہے بیسس پہ سورس کو ڈیولپ کرنا 30 ایئرس کی اسکیمیں بن گئی ہے تاکہ 30 سال تک یہ آگے واٹر سپلائی جو انفراسٹرکچر چلے اور سورس کا بھی اسی حساب سے چلے. تو ہمارے یہاں جو ہے جل شکتی ابھیان کے تحت ہمارے جتنے ڈسٹرکٹ ہیں وہاں پہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں جہاں پہ یہ سارا جو ہے پلان کیا ہوا ہے کہ جو ہمارے سورسز ہیں واٹر سورسز ان کو کیسے دوبارہ سے ریجنریٹ کیا جائے, ان کو دوبارہ سے کیسے پھر سے ریٹریو کیا جائے, چاہے وہ چشمے ہوں چاہے وہ باقی سورسز ہوں. اور وہ ایک ہے. دوسرا جو بارش کا پانی آتا ہے کیچ دا رین, کہ بارش کے پانی کو ہم کیسے پرزرو کریں, اس کو کیسے زمین میں ہم جذب کروائیں اور بعد میں وہی پانی چشموں کی صورت میں باقی چیزوں کی صورت میں باہر نکلتا ہے. وہ بھی اسی سے جیجم سے جڑا. چیلنجز, اگر ہم چیلنجز کی بات کریں گے تو کیا کوئی چیلنج درپیش ہے اس میں, اگر کوئی ہے تو کس طرح سے اس کو ایڈریس کیا جاتا ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جیجم کو امپلیمنٹ کرنے میں بہت سارے چیلنجز جو ہے وہ ہیں اور چیلنجز رہے بھی ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے جب کووڈ کا پیریڈ رہا تو 2019 کے بعد سب سے بڑا چیلنج کووڈ کا رہا کہ کام اس طریقے سے اس رفتار سے نہیں ہو پایا, بیکاز دیر آر مینی ریسٹرکشنز, دیر آر مینی ایشوز. لوگ جو ہے زندگی بچانے کے اس میں لگے ہوئے تھے. بالکل صحیح. لیکن جو ہی دھیرے دھیرے کووڈ کی ریسٹرکشنز ختم ہو گئی اور ہمارے ملک میں کووڈ کا جو ہے وہ دھیرے دھیرے کم ہوتا گیا سا, تو آہستہ آہستہ کام جو ہے بڑھنے لگے. لیکن سب سے بڑا ہمارا چیلنج ہے, تو چیلنج یہاں پہ جموں کشمیر میں رہا ایز اے ہلی پلیس کہ ہم دور دراز علاقوں تک, پہاڑی علاقوں تک جہاں پہ 20 گھر رہتے ہوں یا جتنے گھر بھی رہتے ہوں وہاں تک پہنچنا, وہاں تک مشینری لے جانا, وہاں پہ سورس ڈھونڈنا. حالانکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمارے یہاں بہت سارا پانی ہے, پانی ضرور ہے, لیکن پینے کے لائق کتنا پانی صحیح ہے اس میں وہ بہت بڑا چیلنج ہے. اور جو پانی دریاؤں یا باقی سورسز میں ہے اس کو پورٹیبل بنانا, اس کو پینے کے لائق بنانا, دیٹس اے بگ چیلنج. جیسے ہمارے آپ دیکھیں گے ٹنگڈار دیکھیں گے, گریز دیکھیں گے, شوپیاں میں بہت سارے علاقے ہیں, جموں میں ہمارے بنی بسولی یا یہاں گول والا علاقہ ہے, راجوری پنچ میں ہلی علاقے ہیں. تو وہاں ہمیں ایک تو یہی چیلنج آئے انفراسٹرکچر حوالے سے کہ وہاں جب ہم نے ٹینڈرنگ کی بہت کم ریسپانس آیا, کیونکہ لوگ وہاں جو کنٹریکٹرس ہیں وہ نارملی پریفر نہیں کرتے ہیں ڈفرینٹ ایریاز میں جانا. تو دیٹ واز ون چیلنج. دوسرا یہ تھا کہ وہاں تک پائپ نیٹ ورک کو پہنچانا, سورس کو کنیکٹ کروانا, دس واز اندر چیلنج. لیکن اس پہ ہائر لیول پہ کافی ڈسکشن ہوئی ملک میں, جہاں اس طرح کی سچویشن تھی ہماچل پردیش میں باقی جگہوں پہ, اس کو ایگزامپل کے طور پر لیا گیا, انہوں نے کیسے سولوشن نکالے. پھر ہمارے انجینئرس نے اس کے اپنا جو ہے وہ سورسز اس کا سولوشنز نکالے, اینڈ آج کی ڈیٹ میں وہ ساری چیزیں اب جو ہے ایز آؤٹ ہو گئی ہے. نو ڈاؤٹ اسٹل دیر آر چیلنجز ان دا سینس کہ ابھی بھی کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ ٹائم کچھ کانسٹرینٹس ہیں ہمارے, جیسے گریز آپ دیکھیں گے, ٹنگڑا دیکھیں گے, ابھی اکتوبر کے مہینے میں پھر راستہ آنا جانا مشکل ہو جائے. لیکن خوش قسمتی سے ہم نے وہ پہلے ہی کیٹر کیا, سارا جو ہمارا پائپ میٹیریل ہے سارا جو پہنچا دیا ہے, کیونکہ ان کو ہمیں سپٹمبر تک ان علاقوں میں ساری کی ساری اسکیموں کو کمپلیٹ کرنے کا
پلان کیا ہوا ہے جموں میں بھی اور یہاں بھی, اینڈ ہوپ فلی وی شوڈ بی ایبل ٹو ڈو دیٹ. جی ڈاکٹر صاحب, وقت ہمارے پاس کم ہے, چونکہ پچھلے لاسٹ 1 منٹ 2 منٹ میں ہم مختصراً آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کس طرح سے, چونکہ آپ کا یہ فورٹ نائٹ کا پروگرام بھی چل رہا ہے, کس طرح سے اوور آل میسیج ہے, کیا کمیونٹی کے انوالومنٹ کے حوالے سے آپ بتانا چاہیں گے, کس طرح سے آپ سم اپ کرنا؟ دیکھیے, میں سب سے پہلے یہی بتا دوں گا کہ یہ جو فورٹ نائٹ منانے کا فیصلہ ہوا تھا وہ یہی ہوا تھا کہ کمیونٹی موبلائزیشن ہو. کمیونٹیز نو ڈاؤٹ کمیونٹی پانی سمیتیز بن گئی ہے, لیکن پانی سمیتیز کو کیسے ایکٹیولی اور انوالو کرنا ہے, کیونکہ ان کو بڑی ذمہ داری آگے لینی ہے کہ جب یہ اسکیمیں کمپلیٹ ہو جائیں گی پھر ان اسکیموں کو کیسے چلانا ہے, پھر سورسز کو کیسے سسٹین کرانا ہے, لوگوں کو کیسے یہ پورا یقین دلانا ہے کہ یہ اسکیمیں کامیابی کے طور پر, کامیابی کے ساتھ ان کے ساتھ ویسے رہیں گی جیسے ڈپارٹمنٹ چلاتا تھا. اینڈ اس کے لیے ہم نے پورا جو یہ پروگرام کیا ہے, چاہے وہ پینٹنگ کمپٹیشنز ہوں, ینگسٹرز کو انوالو کرنا, ڈیبیٹس ہوں, یا ریلیز آپ نے دیکھیں گے بہت ساری جگہ, نکڑ ناٹک بہت سارے ہو گئے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے سینسٹائزیشن سیشنز ہر جگہ ہوئے ہیں. آنے والے دنوں میں ہم ناٹ اونلی دیٹ کہ یہ 14 دنوں کا مسئلہ ہے, یہ سسٹم اور یہ جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے یہ کنٹینیو چلنی ہے, آگے بھی چلنی ہے, کیونکہ ہمیں جو ٹارگیٹ ہے وہ آلموسٹ کوئی 20,000 کے قریب جو لوگ ہیں ان کو ٹریننگ دینی ہے, کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے. اس کے لیے پورا پلان ترتیب دیا گیا ہے کہ ٹریننگ کیسے ہوگی, کس طریقے کی ٹریننگ ہوگی, تاکہ جو کمیونٹیز ہے جب وہ ٹیک اوور اس کو کریں ان کو کسی طریقے کی کوئی مشکلات نہیں آنی چاہیے. اس میں ہمارے سیلف ہیلپ گروپس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا, کیونکہ ان کو ایک ایکسپوجر لیول ہے. آج آپ کی وسادت سے اور اس پروگرام کی وسادت سے میں ایک ہی لوگوں کو گزارش کروں گا کہ وہ اس پروگرام میں, یہ لوگوں کا پروگرام ہے, لوگوں کے لیے ہے اور لوگوں کی وسادت سے ہی ہے, اس میں بھرپور اپنا تعاون دیں, بھرپور اپنا کردار ادا کریں. واٹر سورسز ہمارے ان کا جوڈیشیس یوز کریں, اور جو ہماری پانی سمیتی ہے ان کو ان سورسز کو بڑھانے میں اور بھی مدد دے دیں, اس کا پورا خیال. اس کے علاوہ جتنا ان سے ممکن ہو سکے اپنے اپنے علاقوں میں جو ہمارے کام چل رہے ہیں JGM کے, ان کی باضابطہ نگرانی کریں. ہر جگہ کاموں کے بورڈ لگے ہوئے ہیں, جہاں جہاں نہیں لگے تھے وہ ان 14 دنوں میں ہم نے کام کمپلیٹ کرا ہوا, آنے دنوں میں اور بھی وہ ہوگا. وہ باضابطہ طور پانی سمیتی کی اس میں سمیکشا کرے کہ کام صحیح ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. اس میں تھرڈ پارٹی بھی انوالو ہے جو اس کو مانیٹرنگ کر رہی ہے کوالٹی اینگل سے. ہمارا DPMU بھی ہے ایک اور جو بھی چیک کر رہے ہیں, جہاں کہیں بھی کوئی ان کو لگے گا کوئی کوالٹی کا ایشو ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے, they should immediately tell us, they should immediately flag up before the government, اور اس میں ٹرانسپیرنٹ طریقے پہ گورنمنٹ کی طرف سے بالکل جو ہے وہ کام 100% کوالٹی وائز ہو. ڈاکٹر جی این اتو صاحب, چونکہ آپ کا بہت بزی شیڈول ہے, فورٹ نائٹ کا پروگرام آپ کا چل رہا ہے, بہت سارے اضلاع کو وہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے, لیکن پھر بھی آپ نے دوردرشن کیندر سری نگر کو اپنا قیمتی وقت دے دیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. ناظرین محترم, تہند سٹھا شکریہ. ہر گھر نل سے جل, چونکہ یہ ونکس سہ وق یم ست پریت اکس گرس فائدہ وات. اس سارنی پزِ ات متعلق ڈپارٹمنٹس ست اتواس کرن, یمن بکار یون یُتھ زن اسی فائدہ وات. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اگلے شمارے میں ایک اور موضوع کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ ناصر.